صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ یہ نظارے یہ سب موسم سہانے سہانے بعد میں آئے وہ پہلے تھے مگر جلوہ دکھانے بعد میں آئے وہ پہلے تھے مگر دکھانے بعد میں آئے اور خدا کے بعد تھی ہستی فقط زہرا کے بعد کی خدا کے بعد تھی ہستی فقط زہرا کے بابا کی رسولوں اور نبیوں کے زمانے بعد میں آئے رسولوں اور نبیوں کے زمانے بعد میں آئے وہ پہلے تھے مگر جلوہ دکھانے بعد میں آئے اور صحابہ سارے کے سارے عاشق تھے صحابہ سارے کے سارے میرے آقا کے عاشق تھے یہ سب منکر یہ سب نجدی گرانے بعد میں سب منکر یہ سب نجدی گرانے بعد میں آئے وہ پہلے تھے مگر جلوہ دکھانے بعد میں آئے اور رسول پاک کے آگے نہ تھی جرت کسی کی بھی رسول پاک کے آگے نہ تھی جرت کسی کی بھی میلاد پاک
सुहाने बाद में आए, वो पहले थे मगर जलवा दिखाने बाद में आए। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थे जनाब वाली ज़हीरुद्दीन साहब, जो अल्लाह के पाक कलाम से उनकी नात से फरमा रहे थे। दौरान नात हमारी स्टेज की सीरीज़ में जितने भी उलमाए किराम तशरीफ़ लाए, सबका शुक्रिया अदा करते हैं और दिल किया था कि इन्हें से मुशद्दीद कर दें। हज़रत नासिर शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह इस कुरान की बात करते हुए आपने कलम को उठाया तो नासिर शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, सारा कुरान मुझे तेरा रंग बयान लगता है, सारा कुरान मुझे तेरा रंग बयान लगता है, अरे उसका कारी हूँ कि तेरी जुबान लगता है। यार मेरी तबीयत कोई और तरह से चली गाली ऊंची आवाज ना लगो, सुभान अल्लाह। थोड़ा माहौल बनेगा तो कम मजा आएगा। पता है क्या, सूफिया फरमाते जब दो दिल आपस में मिलते हैं ना तो बात समझ आती है। बंदा कुछ वक्त ऐसा होता है, बंदा गुफ्तगू किसी के साथ करता है, जब दिल तवज्जो नहीं करता तो उसको पता नहीं होता मैं किसके साथ बातें कर रहा हूँ। लेकिन जब दोनों दिल आपस में मुतवज्जो होकर बात सुनते हैं तो फिर पता चलता है भाई ये क्या कह रहा है और किसको कह रहा है, फिर वो बात असर करती है और दिल के अंदर असर करती है। नासिर शाह फरमाते सारा कुरान मुझे तेरा रंग बयान लगता है, अरे उसका कारी हूँ कि तेरी जुबान लगता है, अरे उसका कारी हूँ कि तेरी जुबान लगता है। नासिर शाह साहब फरमाते जाती शुक्र फलाक नजर उठती है मेरी, चांद मुझे तेरी एड़ी का निशान लगता है, सारा कुरान मुझे तेरा रंग बयान लगता है। और इधर पहाड़ी में बैठा हुए रूमी कश्मीर रहमतुल्लाह ताला ने जब कुरान को खोला, पढ़ना चाहा, ज़ेर ज़बर शाद को देखा, शान मुस्तफा नजर आई तो रूमी कश्मीर कहता है शद्दा मद्दा ज़ेर ज़बर। बोलो बोलो यार, फरमाते शद्दा मद्दा ज़ेर ज़बर सब शान कभी भी जाना आमलों का खबर न कोई खासा रमज़ा पाया। कुरान बहुत सारे पढ़ते हैं और बहुत सारे पढ़ाने वाले हैं, बड़ा आला कुरान पढ़ते हैं, लेकिन जो कुरान मेरे गुलाल के दाएदार ने पढ़ाया है, इतना पढ़ाया है, इतना पढ़ाया है। अरे लोग कहते हैं हाफिज साहब जो कुरान सुनाने के लिए आते हैं ये सामने की जरूरत है, मेरे आला हजरत ने ऐसा पढ़ाया है, फरमाइए कला तन्हा मुसल्ले पर खड़ा होकर पढ़ता जाए, इसके पीछे निगाह हमारी है। इसने खाली कुरान पढ़ा नहीं है, कुरान सीखा भी है, पढ़ा भी है, सारा कुछ किया है और इसलिए निगाहें बड़ी सही करा है। इसलिए रूमी कश्मीर कहता है शद्दा मद्दा ज़ेरा ज़बरा। फरमाते कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। लोग कहते हैं हमें शान मुस्तफा नजर नहीं आती है और एक आयत से तनकीद से मुस्तफा ढूंढते फिरते हैं। फरमाते रूमी कश्मीर कहता है नहीं, हमारी निगाह से देखो, शद्दा मद्दा ज़ेरा ज़बरा सब शान नबी जानना आमलों का खबर न काई खासा रमज़ा पाया। और फरमाते एक कुरानी, बोलो बोलो यार, फरमाते एक कुरानी नूरानी शीशा सीधी राह दिखावे, जेड़ा पड़े अमल कमावे उसका जन्नत जावे। बात सिर्फ पढ़ने पर नहीं है, बात सिर्फ पढ़ने पर खत्म नहीं होगी। फरमाया ये कुरानी नूरानी शीशा जब नूर की आंख से देखकर पढ़ा जाए और एक आयत में शान मुस्तफा नजर आती है और फिर उस वक्त कुरान नूरानी शीशा बनता है जब नूर मुस्तफा समझ का जाते मुस्तफा को और इस आंख की नूर से दिल के नूर से कुरान को पढ़ा जाए, शान मुस्तफा समझ आ जाए, फिर ये
قرآن راستہ بتاتا ہے، پھر یہ قرآن سمت بتاتا ہے، پھر یہ قرآن ہمیں ایک طریقہ بتاتا ہے، پھر یہ قرآن ہمیں سیدھا لے کے جاتا ہے۔ قرآن کہاں لے کے جاتا ہے؟ قرآن آواز دیتا ہے یُضِلُّ بِهِ کَثِیرًا وَیَہْدِی بِهِ کَثِیرًا۔ بہت سارے ایسے ہیں جو مجھ کو پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو پڑھ کے ہدایت والے بن جاتے ہیں۔ اور صرف ہدایت والے خود نہیں ہے، قرآن پڑھنے کے بعد جب میرا فیض انہیں مل جاتا ہے، ہدایت کے راستے پر وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ خود ہدایت والے نہیں ہوتے ہیں، پھر ہدایت دینے والے بن جاتے ہیں۔ جو ان کی مجلس میں آتا ہے اگر گمراہ ہے، بدبخت ہے، فرمایا جب ان کی مجلس میں آتا ہے وہ اتنے ہدایت والے ہیں، اتنے ہدایت والے ہیں، فرمایا ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھ کے چلا جائے بدل کے چلا جاتا ہے۔ ہمارے حضور قبلہ سلطان عالم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں مولوی صاحب آئے تو آ کے کہتا جی وہ بڑے ظاہری علم ان کے پاس زیادہ تھا، آپ نے دیکھا لوگوں کا ہجوم ہے، فقیر کو مل رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، حضور قبلہ سلطان عالم کی ملاقات کر رہے ہیں، یہ ولی کامل کی بات ہے، ملاقات کر رہے ہیں۔ اس کے دل میں خیال آیا، سوچا بھائی میں اتنا پڑھا لکھا ہوں اور مجھے سلام نہیں کر رہے ہو، یہ پیر سب کو سلام کر رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ پیر صاحب کیا آپ نے درس نظامی کی؟ فرمایا درس نظامی تو نہیں کی ہے لیکن اتنا کچھ ہم بھی جانتے ہیں۔ فرمایا پھر آپ نے درس نظامی بھی نہیں ہے، ظاہری علم بھی حاصل نہیں کیا، تو ان کے دل میں خیال آیا، آپ نے یوں ہاتھ کو بلند کیا، فرمایا مولوی صاحب مجھے یہ بات بتاؤ آپ عالم دین تو ہیں لیکن آپ کی بیوی نماز پڑھتی ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ فرمایا کہ بیٹے نماز پڑھتی؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا مولوی صاحب تم بھی کبھی کبھی نماز چھوڑ دیتے ہو، مکمل طور پر پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ آپ نے فرمایا بے شک ظاہری علم میں نے نہیں پڑھا ہے، ہاتھ کو بلند کیا ہے، فرمایا جو اس ہاتھ میں ہاتھ دے جاتا ہے اگر نمازی نہیں ہے تو نمازی بن جاتا ہے۔ بے شک نہ ہو لیکن باطن میں قرآن پڑھنے کے بعد جب ان کی قرآن ان کے سینے میں ہر ایک وجود میں راسخ ہو جاتا ہے، دل میں وجہ فرمایا خون کی طرح گردش کرتا ہے، تو فرمایا ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ رائے گان نہیں جاتے۔ جو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے وہ اگر نمازی نہیں ہے تو ان کے بعد ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد نمازی بن جاتا ہے۔ تو فرمایا اگر کم از کم وہ نماز نہیں پڑھے گا لیکن نماز کے نہ پڑھنے کا اس کے دل میں خوف ضرور آئے گا۔ یہ ولی کی نگاہ ہوتی ہے، یہ ولی کا فیض ہوتا ہے، اور یہ ولی قرآن کے فیض سے منور ہوتا ہے، پھر اس قرآن کے فیض کو تقسیم کرنا جاتا ہے، اس کا مشن یہی ہوتا ہے میرا دنیا میں جینا بھی قرآن کے لیے اور میرا دنیا سے اٹھ جانا بھی قرآن کے لیے ہوگا۔ پھر وہ ظاہری جائیداد اکٹھی نہیں کرتا، پھر وہ قرآن عام کرتا ہے، اور یہی اقبال نے یہی بات کی تھی، یہی آرزو ہے تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اور اقبال نے جو بات کی تھی قرآن کے متعلق، لیکن ہم نے قرآن کو صرف ختمات شریف کی حد تک مقرر کر دیا ہے۔ نہیں بھائی، یہ صرف قرآن ختمات پڑھانے کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن ایک راستہ بتانے کے لیے آیا تھا، قرآن تمہیں ایک دلیل بتانے کے لیے آیا تھا، اور قرآن تمہیں جنت تک لے جانے کے لیے آیا تھا۔ ہم نے صرف اس حد تک محدود کر دیا، اس لیے نہ ہمارے گھروں میں سکون ہے، نہ ہماری زندگی کے اندر انقلاب ہے۔ انقلاب اس وقت آئے گا، اطمینان قائم اس وقت نصیب ہوگا جب ہم قرآن پڑھ کر قرآن کے فیض سے دل کو منور کر کے ہدایت کے راستے پر چلیں گے۔ اس وقت یہ قرآن دنیا میں بھی ہماری مدد فرمائے گا، قبر میں بھی ہماری مدد فرمائے گا، حشر میں بھی ہماری مدد فرمائے گا۔ میرے آقا کے ارشاد ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے، رب ذوالجلال قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا، کہاں ہیں قرآن پڑھنے والے؟ آ جائیں، پڑھتے جائیں، جتنی جگہ جہاں قرآن ختم ہوگا یہ ساری جائیداد اس کے نام کر دوں۔ ہم بظاہر مال دولت اور جائیداد کے پیچھے ایک دوسرے لڑتے ہیں، فرمایا قرآن پڑھو، اور جو قرآن اس ظاہری زندگی میں رہ کر قرآن پڑھ کے زندگی بسر کرتا ہے، فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائے گا، پھر فرمائے گا یہ جنت میں چلا جا، ان کی پوڑیاں چڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا، جہاں قرآن ختم ہوگا، جہاں
کیا تھا وہاں تک ساری یہ زمین تیرے نام کر دی ہے۔ وہاں پتہ چلے گا کہ قرآن پڑھنے والے کا کیا مقام ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمانے کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب ظہیر الدین سلطانی صاحب کو کہ آئیں آقا حضور کی بارگاہ میں آج یہ نعت پیش فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشد۔ عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی رہے وہ مدینے میں ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عشق نبی دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ جو رنگ کے چمنی پر رومی پہ چڑھایا تھا، رومی پہ چڑھایا تھا، اس رنگ کی کچھ رنگت ہم سب پہ بھی چڑھا جانا، اس رنگ کی کچھ رنگت ہم سب پہ بھی چڑھا جانا۔ قدرت کی نگاہیں جس چہرے کو تکتی تھی، جس چہرے کو تکتی تھی، اس چہرہ انور کا دیدار
دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، قدموں میں بلا لیجیے یا نبی مدینے میں، قدموں میں بلا لیجیے یا نبی مدینے میں، کاش ہم چلے جائیں آج ہی مدینے میں، کاش ہم چلے جائیں آقا جی، اور سامنے جو آتی ہے مسکرا کے آتی ہے، اور سامنے جو آتی ہے مسکرا کے آتی ہے، جو کہ احترام کرتی ہے، مادری مدینے میں، قدموں میں بلا لیجیے یا نبی مدینے میں، کاش ہم چلے جائیں آج ہی مدینے میں، کاش ہم چلے جائیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے محمد ظہیر الدین سلطانی صاحب، حضور کی نعت بھی پیش فرما رہے تھے۔ جتنے احباب ادھر ادھر پھر رہے ہیں وہ اگر محفل کے اندر تشریف لے آئیں تو مہربانی ہوگی، کیونکہ ہم یہاں کچھ لینے کے لیے آئے ہیں۔ جب بندہ کسی کے ہاں جاتا ہے تو اندر داخل ہوگا تو پھر اسے کچھ ملتا ہے، دروازے پر کھڑا رہے تو کچھ نہیں ملتا ہے۔ میں نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر پڑھا تھا، یا الہی عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمہ کو تلوار کر دے۔ تو یہ اقبال نے جو بات کی ہے، اقبال نے کہا کہ نگاہ مسلمہ کو تلوار کر دے، فرمایا یا اللہ ایسی تلوار ہو جائے مسلمان کی نگاہ کہ اگر کوئی کسی کے پڑ جائے، اگر وہ بدبخت ہے تو نیک بخت ہو جائے۔ تو اس کی ترجمانی علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ نے شان اولیاء میں کی ہے۔ اقبال کہتے ہیں اگر ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ بولو یار بولو۔ اگر ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، نکاح مرد مومن سے۔ کس کو سمجھاؤں؟ میں تو اپنے جمعہ پر بھی کہتا ہوں لوگوں کو، کہاں سے لاؤں روحانیت کا لنگر اور کھلاؤں تو پھر بات سمجھاؤں۔ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں اگر ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، نکاح مرد مومن سے۔ بولو یار بولو۔ نکاح مرد مومن سے بدل جاتی ہے تکبیریں۔ تو ادھر بیٹھا ہوا رومی کشمیر بولا مرد ملے تے درد مرد ملے تے درد نہ چھوڑے، او چھوڑتے دل کرتا کامل لو۔ دیجے ساری جان ہو جاتا اتنا زور میں لنگر کھا دے گلہار شریف تو جے تو سبھی لنگر کھا دے تو اچھی باز نہ بولو۔ مرحومی کشمیر کہتا ہے مرد ملے کہ درد نہ چھوڑے، او کھل دے دل کرتا کامل لوگ محمد بخشا لال پھلان پتھر دا۔ کامل لوگ کسی کامل کی
گاہ میں جا کے دیکھو تو صحیح نا کامل کیسے نگاہ کرتا ہے. تو فرماتے کامل لو محمد بخشا لال بنان پتھر دا جو دنیا تے کم نہ آوے. میں صوفیہ کو پڑھوں گا اور صوفیہ کو سناؤں گا اس لیے کہ صوفی کے ساتھ تعلق ہے. تو یہ صوفیہ کے کلام میں بڑا رنگ ہے. اچھی بات اللہ کو سبحان اللہ. فرماتے مرد ملے تے داد نہ چھوڑے. آپ فرماتے جو دنیا تے کم نہ آوے اوکھے سوکھے گے اس بے فائدے سنگی کونوں بہتر یار اکیلے. اور کسی مرد کے مرد میں ہاتھ میں دو تو مشکل پہ ہوئے تے بندہ مرد کو لو جاوے کہ حضرت جی میں تواڈے کو لایا ہوں میرے واسطے دعا کرو. تے حضرت جی اس وقت دعا کر کے تواڈی گل نہ بناواں. باقی دنیا داری کی یاری نہیں چھوڑا آ یاری کی گل کرو. اور امی کشمیر کہندا ہے جو دنیا تے کم نہ آوے اوکھے سوکھے دینے ارے اس بے فائدے سنگی کو نو بہتر یار اکیلے. تو اب میں نعت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمانے کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد صبر صاحب کو کہ آئیں اور مختصر سے وقت میں حاضری پیش فرمائیں. محمد حافظ محمد شاکر صاحب آئیں اور مختصر سے حاضری پیش فرمائیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سیدی. تمام احباب بلند آواز کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. باواز بلند پڑھنے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا. یوں سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا. سلسلہ میرے